प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और बाबर के नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे। मेरा दिल खुशी से भरा है कि आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला। एरकान ईमान सीजन 5 में इस वक्त आज हमारा जो मजमून होगा वो नहायत ही आम और थोड़ा सा मुतनाज़ा भी है, ईमानदार और मकरूहात। मुश्किल सा सवाल या मुश्किल सा मजमून लग रहा है, लेकिन इसको जानने की कोशिश करेंगे। सवालात क्या होंगे? लफ्ज़ मकरू, इसका मायना और मतलब क्या है? फिर इस्तिस्ना 18वें बाब में खुदा ने बिलखुसूस बनी इसराइल से ये कहा कि मकरूहात से या मकरूह काम करने से मना फरमाया। इसे हम जानने की कोशिश करें। कलीसिया को क्यों असर हाज़िर में इस मौजू को जानना ज़रूरी है या लाजिम है, और इस वक्त की कंटेम्प्रेरी मकरूहात क्या हैं जिनसे एक ईमानदार को बचना चाहिए। और फिर जादू टूना, पीरी फकीरी, कब्र परस्ती, चादर चढ़ाना, तावीज़ धागे, इनका इस्तेमाल असर हाज़िर में ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो बाइबल मुक़द्दस क्या तालीमात सिखाती हैं या देती हैं, फ़राहम करती हैं? हम इन सारे सवालात को जानने की कोशिश करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि इस मौजू पर, मुश्किल मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान एक बड़ी ही मुस्लिम हस्ती हैं जो खुदा के कलाम को जानती हैं, खुदा से शख्सी ताल्लुक़ रखती हैं और अरसा दराज से तकरीबन 3 दहाइयों से ज़ायद अरसा हो गया खुदा के कलाम की खिदमत को बतौर पासबान सर अंजाम दे रहे हैं, शागिर्द साज खादिम हैं। और अब खुदा ने एक और तोड़ा भी बख्शा है, वो मुख्तलिफ इलाकों में बतौर एजुकेटर्स या स्कूल भी चला रहे हैं और तालीम भी फराहम कर रहे हैं। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्री के रहनुमा है और उनका नाम है पादरी शहजाद कुरैशी साहब। सर खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच आपके इनविटेशन के लिए। मैं वाकई खुश भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने इस दावत को कबूल किया। So nice of you. और बैक द डोर या बिहाइंड द सीन हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे खुदाम से जब बात हुई तो उन्होंने इस मौजू को लेने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया, लेकिन जब आपसे सारे तनाजुर में बात हुई तो आपने कहा कि मैं ज़रूर इस मौजू को लूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कि वो असहाब जो हैं उनकी क्या सोच थी या किस जाविये को सामने रखते हुए उन्होंने इनकार किया, लेकिन जहाँ तक मैं इस मौजू के ताल्लुक से, मकरूहात के ताल्लुक से देखता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि असर हाज़िर की ये बहुत अहम ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पर गौर करने वाले हों और एक्चुअली जो मकरूह काम या मकरूह चीज़ें हैं उनकी एक ट्रू पिक्चर आज चर्च के सामने रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं और ये फैक्ट है कि बाज़ ईमानदार ना चाहते हुए और ना समझते हुए कई मकरूहात का, मकरूह कामों या मकरूह चीज़ों का शिकार होते चले जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इस अखीर ज़माना में जब इब्लीस जो है वो कसरत के साथ काम कर रहा है, तो इब्लीसी सरगर्मियों के खिलाफ कलीसिया को तैयार होने की ज़रूरत है और इस मौजू पे और इन बातों के ताल्लुक से इन चीज़ों को सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। सो आपका ये चुना हुआ मजमून जो है वो यकीनन मैं ईमान रखता हूँ सब सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो। बहुत शुक्रिया। इससे कम से कम मेरी हौसला शिकनी जो है वो दूर होगी। बस अब लफ्ज़ मकरूह का लुग़वी माना और इसके इब्रानी अल्फाज और मुतालिब अगर बयान कर सकें। हमारे पास उर्दू ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मकरूह, ये बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू लुगत जो है वो इसका मतलब जो बयान करते हैं, इससे कराहियत की जाए, नापसंदीदा, सादा अल्फाज के अंदर नापसंदीदा काम जो है। लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं तो हमें 4 अल्फाज जो है वो नज़र आते हैं इब्रानी ज़ुबान के, जो मुख्तलिफ जगहों पे उनका तर्जमा उर्दू में मकरूह के लफ्ज़ से किया गया। लेकिन इन चारों में 2 जो है उनका ज़्यादातर इस्तेमाल हमें नज़र आता है। उन चारों में जो पहला लफ्ज़ है हमारे पास वो है पेगूल, इब्रानी ज़ुबान का इसका मतलब है डर्टी, फ्लिथी, गंदा। फिर दूसरा लफ्ज़ जो है वो है बाएश, जिसको लिया गया है बुरा नजर आने वाला या गंदी स्मेल जिसको लिया गया, बदबूदार। फिर तीसरा जो है शिकूत्स, शिकूत या शिकूत्स जो है वो इसको लिया गया और इसका मतलब लिया गया बदमजा, निकम्मा, बेकार और काबिल नफरत अशिया और काबिल नफरत हरकत। ये वो लफ्ज़ है जो, ये दूसरा लफ्ज़ है जो सबसे ज्यादा ओल्ड टेस्टामेंट में इसका तर्जुमा मकरूह के माने में किया गया है और सबसे पहला लफ्ज़ जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मकरूह के माने में हुआ है वो है तो एवा। तो एवा जो है वो लिया गया है मिक्स्ड मैरिजेस, मखलूत शादियां, यानी
غیر اقوام میں شادیاں اس کو بھی مکروہ کہا گیا، بت پرستی کو مکروہ کہا گیا، زنا کاری کے لیے کہا گیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے مکاری اور بت پرستی جو ہے اس کو مکروہات میں جو ہے وہ لیا گیا۔ سو یہ 4 زیادہ تر الفاظ استعمال ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ لفظ جو عبرانی زبان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہے مکروہ کے لیے، وہ توئیوا ہمارے پاس جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس کو پھر رپیٹ کر رہا ہوں، زنا کاری، بت پرستی، مکاری کے اندر جو ہے اور مخلوط شادیوں میں جو ہے وہ لیا گیا۔ بس استثناء 18 باب کی 9 ہے، جی خدا نے بنی اسرائیل کو مکروہ کام کرنے سے منع۔ ہاں جی، استثناء کی کتاب 18واں باب 9ویں آیت، میں اس کو آیت کو پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ اب یہ جو غیر قوموں کی طرح مکروہ کام جو ہے وہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ناپسندیدہ کام، گھنونے کام، صحیح، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگلی ہی آیت کے اندر جب آپ دیکھیں 10ویں اور 11ویں آیت اور 12ویں آیت کے اندر، تو یہاں پہ 2 مکروہات کا ذکر ہے، نمبر 1 بت پرستی کا اور نمبر 2 جادوگری کا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی جیسے میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا، یہاں پہ عبرانی لفظ جو ہے توئیوا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ توئیوا جو ہے وہ 6 چیزوں کو بیان کر ایک لسٹ ہے، یعنی ان مکروہات میں توئیوا 6 مکروہات کا احاطہ جو ہے وہ کر رہا ہے، جس میں 2 کا ذکر تو نیچے بت پرستی میں ہے 10ویں آیت میں، اور پھر 11ویں آیت میں جو ہے جادوگری سے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ناپاک کھانے جب ان کو بھی مکروہات میں لیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیر اقوام میں شادی، ہم جنس پرستی اور زنا کر، تو یہ ٹوٹل 6 ہیں۔ جب خدا نے یہ کہا کہ تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، تو گویا یہ 6 کام ہیں جن سے خدا منع کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، ویسے ایک اس میں یہ بھی کہنا، جو کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا جی وہ بت پرستی کے زمرہ میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ میں ابھی یہی ذکر کرنے لگا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ یعنی فزیکلی حقیقتاً، کیونکہ اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ آگ کے اوپر، جیسے آج بھی کئی رسومات پہ کیا جاتا ہے، کوئلوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ آگ میں جلا دیے جاتے تھے باقاعدہ طور پہ، لیکن جب وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں صورتحال جو ہے وہ پائی جاتی تھی، یعنی آگ پہ چلوایا بھی جاتا تھا اور آگ میں قربان جو وہ بھی کر دیا جاتا تھا اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ سو یہ بت پرستی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ہم بت پرستی کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو بائبل مقدس ہمیں 2 ٹائپس آف پیگنزم یا جب وہ بتاتی ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ جسمانی زناکاری، اور نمبر 2 روحانی زناکاری بھی بت پرستی کے مترادف لی گئی ہے۔ یسایہ کی کتاب، یرمیہ کی کتاب اس کی جو ہے واضح مثالیں ہمیں جو وہ دیتی ہیں، اور وہاں پہ خدا کہتا ہے کہ اگر ایک عورت ایک شخص کو چھوڑ کے دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا پہلا مرد اس سے دوبارہ ملاپ کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جو ہے وہ میرے لوگ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے ہوتے ہیں، دیٹ از ایکول ٹو زناکاری، اور ایکچولی تو یہ بت پرستی ہے نا، کہ مجھے خدا نہیں مانتے، کسی اور کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی پیرائے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا کہ تم خدا کے سوا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہنا۔ باپ ہونا جو اٹ سیلف ایک اتھارٹی ہے، ایک اختیار ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ یہوہ تمہارا باپ ہے، خدا تمہارا باپ ہے، اپنے آپ کو اس کے اختیار کے اندر جو وہ رکھو، اور اگر تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا باپ اس کے اختیار کے نیچے آ جاتے ہو، تو مسیح نے منع کیا تھا ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک جو ہے وہ بت پرستی اور زناکاری کے مترادف جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ سو یہاں پر اس آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا شروع ہی سے، شریعت کے دور سے، جب سے خدا نے شریعت دینا شروع کی، اس وقت سے لے کے ہی اور آج تک بھی خدا ان چیزوں کے خلاف جو ہے وہ رہا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ بھائی صاحب۔ کلیسیا کو کیوں اس موضوع پر جاننے کی ضرورت ہے؟ آپ نے ابتدائی میں بھی کہا، لیکن اس سے ذرا تھوڑا وضاحت۔ کلیسیا کو آج جاننے کی ضرورت اس لیے کہ جب آپ یہاں پہ تورا کے اندر دیکھتے ہیں، شریعت کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس زمین کے اوپر اقوام عالم جتنی آج ہیں اتنی پہلے نہیں تھی۔
صحیح مذاہب جتنے آج ہیں اتنے اس وقت نہیں تھے، عقائد، بنیادی عقائد یا مذہبی عقائد جتنے آج ہیں اس وقت نہیں تھے، بدعات جتنی آج ہیں اس وقت نہیں تھی. جس تیزی کے ساتھ چاہے وہ آج یہ موبائل کے وسیلے سے بھی اور دیگر کئی وسیلوں سے سن پھیلتا چلا جا رہا ہے، شاید اس وقت نہیں تھا. گویا جس قدر ہمارے پاس وسائل آتے گئے ہیں، ابلیس کے کام اور ابلیس کی چالیں اور گناہ کے پھیلنے میں اتنی آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دور میں جب کہ بنیادی عقائد یا بت پرستی جو ہے وہ اس عروج پہ نہیں تھی جو آج کے دور پہ، اگر اس وقت ضرورت تھی تو آج جو ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں کو جاننے کی. اور ہمارے یہاں چرچز کے اندر بدقسمتی یہ ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے ہاں چرچز کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ میرجز جو ہے وہ عروج پہ جا رہی ہیں، ان کی ریشو بڑھ رہی ہے، ڈائیورس کی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بت پرستی کا مطلب کیا ہے. خدا سے ہٹ کے کسی اور کو زیادہ درجہ دینا، کسی اور کو اپنا خدا مان لینا، تسلیم کر لینا، دس از اکول ٹو بت پرستی. اور ہم نے بہت سی چیزوں کو، یعنی خدا کا وقت، سنڈے کا وقت ہم کسی اور چیز کو دے دیتے ہیں، اپنی پریئر، پرسنل جو ہماری پریئر ہے اس کا وقت ہم کسی اور چیز کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں. گویا ہم انجانے میں ہی بہت سی چیزوں کو خدا کے درجہ پر لاتے چلے جا رہے ہیں. ہماری پریورٹیز جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارا فوکس خدا سے ہٹ کے اور بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ لگتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں، ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں، اور ہم نے اپنے پاؤں جو بہت زیادہ شاید جو وہ پھیلا لیے ہوئے ہیں. اس لیے سبب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں چرچ جانا ضروری نہیں، کام کرنا ہی عبادت ہے. اگر ہم سنڈے کو کام کریں تو ہم عبادت ہی کر رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو خدا کبھی یہ نہ کہتا کہ 6 دن کام کر اور 7ویں دن تو میرے گھر میں آ. یہاں پہ بھی بعض اوقات لوگ لیتے ہیں خدا نے کہا 7ویں دن آرام کر. آرام کرنے کا مطلب تھا کام سے آرام کر اور میرے گھر کے اندر آ. یہ نہیں تھا مطلب کہ کام بھی چھوڑ دے، میرا گھر بھی چھوڑ دے اور بستر پہ لیٹا رہے. ایسا ہرگز نہیں. مقصد تھا کام چھوڑ اور میرے گھر کے اندر جو ہے وہ آ. سو ان حالات کے اندر جب کہ سوچیں منتشر ہو رہی ہیں اور نہ سمجھتے، میں یہ کہوں گا لا علمی میں بھی ایماندار، میں ایک عام نامنل کرسچن کی بات نہیں کر رہا، ایماندار جو اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتا ہے، وہ روح القدس سے بھی معمور ہے، غیر زبانیں بھی بولتا ہے شاید، بٹ لا علمی کے اندر جو ہے وہ ایسے کاموں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے جو خدا کے ناپسندیدہ ہیں. اور وہ اپنے آپ کو تو شاید وہ تسلی دے دیتا ہے بٹ ایکچولی وہ کلام کے خلاف ہے. سو ان حالات میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا، ان باتوں سے لوگوں کو، کلیسیا کو اویئر کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ کوئی، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ شاید آگے چل رہا ہے. میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں پولس رسول کو. پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے، اور کلیسیا کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب چرچ کی بات ہے تو اس کا بلیورز کو خط لکھ رہا ہے. تو بلیورز کو کیا کہہ رہا ہے؟ اکثر سننے میں ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے. پولس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام. کوئی اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور کوئی اس کو منع نہیں کرتا. پھر اسی کلیسیا کو کہا گیا کہ چندے کے بارے میں تمہارے درمیان جھگڑے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. پھر اسی کلیسیا کو کہا گیا کہ عشاء ربانی کے وقت جو ہے وہ کوئی تو پہلے جو ہے وہ اپنا کھانا کھا لیتا ہے اور کوئی پیچھے جو ہے وہ رہ جاتا ہے. گویا کلیسیا کے اندر بگاڑ ہے، اور یہ بگاڑ اس لیے نہیں ہے کہ چرچ بگڑنا چاہتا ہے، نہیں، یہ بگاڑ اس لیے ہے کہ ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ مسلسل کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی کمزور ایمان کے لوگ اس کو نظر آ جاتے ہیں. اگر کرائسٹ کی جماعت میں یہودا اسے مل سکتا تھا تو آج کے چرچ میں بھی کئی لوگ اسے مل سکتے ہیں. لہٰذا وہ بہت سے دلوں میں سما سکتا ہے. ان حالات کے اندر جو ہے وہ کلیسیا کو اویئر کرنا، ان کو آگاہ کرنا، ان کو سمجھانا اور ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، انتہائی ضروری. بہت بہت شکریہ. ویسے میں ایک حد تک آپ سے مطلب اتفاق کرتا ہوں اس معاملے میں کہ obviously ابلیس کسی بھی جگہ پر بلکہ 7 mountains of devil strongholds کے نام سے میں نے کتاب بھی پڑھی، تو 7 مختلف علاقوں میں جس میں ہمارے خاندان ہے، کاروبار ہے، ان چیزوں کو لے کر اس میں اپنے اسٹرانگ ہولز یا شیطانی قلعے یا گڑھ قائم کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تو ہے، ہمیں بھی خدا نے آزاد مرضی دی ہے، فری ول دی ہے، اس کا استعمال بھی. اور پھر میں ابھی ایک بات کر رہا تھا وائز کی کتاب کے 9ویں باب میں
ایک بڑی بابرکت آیت مبارکہ جو مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے. اس میں لکھا ہے میں نے صرف اتنا سا پایا کہ خدا نے انسان کو سادہ بنایا مگر اس نے اپنے لیے بہت سی بندشیں راہ دریافت کر اس کا ایک انگریزی ترجمہ یہ بنتا ہے God made man simple but he made himself complicated. کچھ obviously ابلیس بھی کام کر رہا ہے, no doubt اس کے اسٹرانگ ہولس ہیں اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اس کی اسٹریٹجک پلاننگ میں, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا بھی رد عمل ہے, ہم خدا کے کلام کو جانتے ہیں, فری ول یا آزاد مرضی رکھتے ہیں, تو ہمیں اس کا بھی باقاعدہ اور ایک دوسرے استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ جہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل آ گئے, اسباب آ گئے, وہاں پہ ہماری ڈیزائرز بھی یقیناً بڑھ گئی ہیں. اور بائبل یہی کہتی ہے کہ گناہ کبھی خود سے جنم نہیں لیتا. یعقوب کا خط یہ کہتے ہیں خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جائے. تو ڈیزائر جو ہے وہ چاہے انسان کے اندر ڈالی جائے یا جب وہ اس کے اندر سے خود پیدا ہو, جو بنیاد ہے وہ تو اس کی ڈیزائر, اس کی خواہش ہے, اور وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے. اور یہ جو پیدائش ہے نا, پیدائش گناہ جو ہے, اسی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مکروہات اور گناہ سے روشناس کروایا جائے کلیسیا کو کہ بھائی کہ مکروہ چیزیں کون کون سی اور ہمیں کیسے ان سے باز رہنا ہے. بس اب موجودہ دور کی مکروہات کیا ہیں اور ایک ایماندار کو کس طرح ان سے بچنا چاہیے؟ بردر آج کل کے دور کے اندر اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے ہمیں گروپس نظر آتے ہیں جو, میں اپنی بات کرتا ہوں اور میرا خیال ہے میں ذمہ داری سے ہی بات کر رہا ہوں, جن کو ہم مسیحی نہیں سمجھتے مگر وہ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں, جن کے اندر بت پرستی پائی جاتی ہے. صحیح. جن کے اندر جو ہے وہ ایک بیوی کے ہوتے دوسری بیوی رکھنا وہ بھی جائز تصور جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جن کے اندر جو ہے اور بھی کئی ایسی قباحتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو ان حالات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اور ایسے گروپس جو ہے وہ اپنے آپ کو کرسچنز جو ہے وہ بھی کہتے ہیں یا کرسچینٹی کا حصہ بیان کرتے ہیں, اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش ہے. یقیناً جو ایکچولی یہ بدعات ہے. اب دیکھیے کہ جب بائبل مقدس کی بدعات کو ہم دیکھتے ہیں جس میں غناستیت ہمیں ایک نظر آتی ہے, عرفانیت ایک بدعت ہمیں نظر آتی ہے اور چند ایک بدعات ہیں, تو انہوں نے بھی جب جنم لیا تو انہوں نے بھی کلیسیا کے عقائد کے ساتھ ملتے جلتے عقائد جو وہ رکھے تاکہ چرچ جو ہے ایماندار جو ہے اس کو وہ پزل کر سکے, کنفیوز کر سکیں, اور وہ یہ کہیں اچھا یار ساری باتیں تو صرف ایک ہی بات کا اختلاف ہے. اب اگر کوئی شخص جیسے غناستیت ہے, گنوسٹسزم ہے, تو وہ کئی باتوں کے اندر جو ہے وہ کرسچینٹی کے ساتھ یا کرسچن عقیدے کے ساتھ بڑی مماثلت رکھتے ہیں. یعنی مسیح کے معجزات کو جو ہے وہ مانتے ہیں سب کچھ, بٹ کرائسٹ کو وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں خدا کا اوتار ہے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ 99 چیزیں کرسچینٹی کی لے لو, ایک کوئی ایسی ڈالو بیچ میں جو بنیاد ہے کرسچینٹی کی. دیکھیں نا, اگر کوئی یسوع مسیح کے جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے پہ ایمان رکھتا ہے, یسوع مسیح کے معجزات پہ ایمان رکھتا ہے, یسوع مسیح کے مردوں کے جی اٹھنے پہ ایمان رکھتا ہے, ایون مسیح کی سیکنڈ کمنگ پہ بھی ایمان رکھتا ہے, لیکن وہ کہتا نہیں وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا. تو بائبل تو صاف کہتی ہے کہ جو مسیح کے تجسم کا انکار کرتا ہے وہ مخالف مسیح ہے. تو ساری چیزیں تو مانی جا رہی ہیں, لیکن جو بیسک چیز ہے جس ستون کے اوپر کرسچینٹی کھڑی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کیا جا رہا تو وہ جب وہ کرسچینٹی نہیں ہے. مسیح کی 2-3 چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیشہ بدعات اختلافات رکھتی ہیں, مسیح کا تجسم, مسیح کا کفارہ, مسیح کا جی اٹھنا, مصلوبیت جسے ہم کہتے ہیں کفارہ میں. تو یہ 3 چیزیں, انکارنیشن, کروسیفکشن اور مسیح کا ریپچر, یہ 3 چیزیں جو ہے یہ ہمیشہ بدعات کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن کا باعث جو ہے وہ بنتی ہے. آپ ہم بات کریں موجودہ دور کی مکروہات, اس کے علاوہ کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہے؟ یقیناً بت پرستی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. کئی ایسے گروپس ہیں جن کے اندر بت پرستی کو جو ہے وہ غلط تسلیم نہیں جو ہے وہ کیا جاتا. آپ دیکھتے ہیں کہ بتوں پہ جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے نشاور کیے جاتے ہیں اور نذرانے دیے جاتے تھے, بھیڑ بکریاں بھی دی جاتی. آج بھی ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہوئے وہ شرماتے بھی نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم ابتدائی مسیحی تو ہیں ہی ہم, حالانکہ یہ مکروہات میں شامل ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مطابق. بت پرستی کی سادہ سی تعریف پڑھ رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ ہر وہ شے یا رشتہ جسے ہم خدا سے زیادہ ترجیح دیں
اور وقت ہے وہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے، یقیناً. حتیٰ کہ لالچ تک جو ہے وہ بھی بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے. میں سادہ سی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج پہلے تو ہمارے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے نہیں ہیں، اور اگر رات کو یا وائی فائی بند ہو گیا یا بیٹری بند ہو گئی تو چھوٹ گیا. دوسری صورت میں رات کے پچھلے پیر کسی نہ کسی وقت اگر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم فوراً سے فون اٹھا کے زیادہ تر نوجوان دیکھتے ہیں کہ رات کو جو تصویر لگائی تھی اس پہ اپلوڈ کی کتنے تھی، اس کمنٹس پہ آئے. کمنٹس کتنے آئے، لائکس کتنے ہوئے، یہ جو ہم نے ٹک ٹاک بنایا تھا اس پہ فالوورس کتنے بنے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے ہم نے چہرہ دیکھے نہ دیکھیں، بھائیوں کو دس پڑھے نہ پڑھے لیکن موبائل دیکھتے ہیں، اور یقیناً. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رشتے دار ہیں، ماں باپ ہیں، تو ہمارا زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے. تو ایک بت پرستی یہ بھی یا بالکل مخلوقات ہے. میں شامل ہو سکتا ہے. پھر ہمارا زیادہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے زیادہ لالچ جو مادیت پرستی کی طرف زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے بھی ہم کیا اس میں شامل کر سکتے ہیں مخلوقات. بالکل شامل کر رہے ہیں. ہر ایک چیز جو خدا کا درجہ لے لیتی ہے. جی جی لیکن نا کرائسٹ خدا نے جب 10 احکام دیے تھے تو ان 10 میں سے پہلے 4 حکم تھے ہی خدا سے ریلیٹڈ، صحیح. خدا کی ذات سے ریلیٹڈ، جسے ہم انوتھیزم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کا اپنے بارے میں کیا تصور ہے، خدا اپنے آپ کو کیسے ایکسپریس کرتا ہے کہ میں کیا ہوں. اچھا ایک چھوٹی سی بات اس میں اور مطلب آپ کو میں نے بلایا اپنے چرچ میں کلام سنانے کے لیے، کسی سبب سے آپ تھوڑا سا دیر سے آنا چاہ رہے ہیں یا دیر ہو گئی آپ کو، تو میں نے کہنا شروع کر دیا اپنی ٹیم کو یار ذرا 5-6 گیت ذرا اور گا لیں جب تک پاکستان نہیں آتے. تو یہ بھی کچھ اس میں شامل ہو سکتا ہے مخلوقات اس طرح کی کیا اس کے برادر میں اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ اور جی چاہ رہا ہوں. میں اس پہ جو وہ یوں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی اسپیکر کو پریچر کو بلایا، ہمارے یہاں تو اکثر چرچز کے اندر ہوتے ہیں 9 بجے کا ٹائم اور 10 بجے تک ہم لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے جی بالکل گیتوں پہ گیت جو ہے وہ گائے چلے جاتے ہیں. میری اپنی سوچ ہے جو میں یہ بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں یہ ورشپ نہیں ہے. ورشپ وہ ہے جو آپ یہ خدا کی حضوری کے سبب سے کر رہے ہیں یا خدا کی پریزنس میں آپ کر رہے ہیں. یہ جو آپ گیت گا رہے ہیں یہ آپ خدا کے لیے نہیں گا رہے ہیں، یا آپ خدا کو بھلا یا مبارک کہنے یا شکر گزاری کے لیے نہیں گا رہے. یہ گیت آپ اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے گا رہے ہیں، یہ گیت آپ لوگوں کے لیے گا رہے ہیں، یہ گیت آپ لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے. اگر آپ کا ٹائم 9 بجے کا ہے تو کرائسٹ از دیئر، وہ تو ٹائم پہ، وہ تو لیٹ نہیں ہوتا، وہ پادری شہزاد پرویز نہیں ہے کہ کبھی اس کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہو جائے، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، نہیں، وہ وہاں پہ ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 بجے کا ٹائم ہے اور 10 بجے تک لوگ اکٹھے ہو جائیں گے پھر ہم عبادت شروع، اٹ مینس کرائسٹ از سٹنگ دیئر، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ان کدو تو میری کدو پرستش شروع کرو. ابھی تو آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. پھر جب 10-10:30 بجے لوگ آتے ہیں پھر ہم جو ہے وہ پرستش کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ جو پہلے جو گائے جانے والے گیت ہیں، میں جو وہ بڑا محتاط ہو کے یہ کہوں گا، کوئی میرے ساتھ اتفاق نہیں بھی کر سکتا، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی پرستش کا حصہ نہیں ہے. آپ کی پرستش کا حصہ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. تو جب حمد و ثنا کی جاتی ہے، خدا تخت نشین ہے، تو پھر اس کے لیے گایا بجایا جاتا ہے، لوگوں کے انتظار کے لیے نہیں گایا ہوا ہے. اگر کوئی لیٹ ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اگر کوئی لیٹ ہے تو اس کی محبت خدا کے ساتھ ہے کہ کتنی اس کا لگاؤ اور کتنا کھچاؤ اور کتنی تڑپ ہے کہ وہ وقت پہ خدا کی حضوری میں جا کے تو خدا کی بندگی کرنے والا ہو، گیت گانے والا ہو. ٹھیک ہے، 4 پرستش کے حصے آتے ہیں، حلل، یادا، زامر، یوخرستین. ٹھیک ہے، حلل مینز نعرے لگا کر پرستش کرنا، یادا مینز گا کر پرستش کرنا، زامر بجا کر پرستش کرنا، یوخرستین یہ یونانی زبان کا لفظ جس میں خدا کے لیے حضور اپنی شکر گزاری کی قربانیاں جو ہے وہ رکھنا. تو اگر کسی کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے پرستش چرچ میں جا کے نعرے لگا کے گا کے جب وہ جھوم کے تالیاں بجا کے پرستش کرنی ہے اور میں نے جب وہ ایک شکر گزاری کی قربانی خدا کی حضوری میں گزارنی ہے، تو یہ پھر خدا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہمیں اسے سالو کرنا ہے. ویسے ان سے بچہ کیسے جاتا اپنے آپ کو درست کر کے، اور وہ درست اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کریں گے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، آج سے اگر آپ 20 سے 25 سال پیچھے چلے جائیں، یا میں یہ کہوں گا 1980 سے لے کے 2000 تک کا یہ جو 20 ایئرس کا ایک عرصہ گزرا ہے، یہ پاکستان کے اندر انتہائی بیداری کا عرصہ ہے. وہ گزرا یہ 2 دہائیاں زبردست دہائیاں گزری ہیں جس میں جو ہے وہ سول وننگ کا کام کثرت سے، لیڈرشپ کثرت سے پیدا ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ بڑی کثیر تعداد کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا. اور اس دور کے اندر ہمارے جو ہے وہ 4-5-6
جتنے بھی بڑے پینٹیکاسٹل آرگنائزیشنز تھیں وہاں پہ آپ کو نوجوان جو ہے وہ امڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے. انفارچونیٹلی 2000 کے بعد اب تک ایک ایسا چینج آیا ہے کہ اس وقت ہماری یہ سوچ ہوتی تھی ہم زیادہ زیادہ خادموں کے ساتھ وقت گزارے, ہم زیادہ زیادہ کتابوں میں وقت گزارے, زیادہ زیادہ دعا میں غیر زبانوں میں وقت گزارے. اب وہ صورتحال نہیں بھائی جی. اب جب وہ صورتحال کچھ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ زیادہ وقت پولیٹیشنز کے ساتھ گزرے, ہمارا زیادہ وقت کانٹیکسٹ بنانے میں گزرے, ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی کے لوگوں کے ساتھ گزرے, ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کسی آرمی کے لوگوں کے ساتھ گزرے جو اوپر کے ہائی لیول ہے, بیوروکریسی جوڈیشری کے لوگوں کے ساتھ ہمارے کانٹیکسٹ جو ہے وہ زیادہ. آج جو ہے وہ ایک بڑے خادم کی معافی کے ساتھ بڑے خادم کی تعریف یہ ہے کہ اس کے جتنے بڑے کانٹیکٹس ہیں اور جتنا بڑا وہ سیلیبریٹی ہے اتنا بڑا وہ پاسٹر ہے. جتنے زیادہ ممالک میں اس کے اندر کیا ہے یہ دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. وہ چاہے سٹیج پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ تھیولوجی سے ہٹ کے کوسوں میل دور باتیں کرتا چلا جائے. ہم یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا. ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن کئی لازر کی جگہ کسی اور کو بھی 4 دن کا ہاں جی بالکل جی صحیح. بہت شکریہ سر. اور ایک مطلوبات میں سے میرے خیال میں جو چرچ میں فی الوقت موجودہ دور میں ہے, ایک پاسبان جو کسی چرچ یا منسٹری کا رہنما ہے وہ 1 یا 2 شادی اس نے 1 سے زائد شادی کی ہوئی ہے, یا شادی سے علاوہ, شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اس کے دیگر خواتین کے ساتھ تعلق بھی ہے. ہماری بہت پیاری بہن ہے, ان کا نام ہے میجر عظما, سلویشن آرمی سے, اور ایک ریسرچ کی اپنی پی ایچ ڈی کی اسٹڈی کے لیے. تو لاہور میں جو ریسرچ کی انہوں نے کہا جی کہ لاہور میں لیکن 70% پاسبانوں, جب خواتین سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ پاسبانوں نے ہمارے ساتھ جنسی زیادتی جنسی استحصال کیا ہوا, اور ایسے خادم بھی ہیں جنہوں نے 2-3 شادیاں کی ہیں, طلاق یافتہ سے شادی کر کے وہ چرچ چلا رہے ہیں. کیا یہ بھی مکروہات میں شامل ہے؟ بالکل یقیناً مکروہات میں تو ہوگا کیونکہ زناکاری آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, حرام کاری آ گئی ہے, تو مکروہات میں تو ہے. آپ اس کو جب بائبل کے پیرائے میں دیکھیں یا اس سٹینڈرڈ پہ دیکھیں تو آپ اس کو اس سے خارج تو نہیں کر سکتے. اور یقیناً یہ انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن صورتحال ہے جس پہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ سن 2000 کے بعد ایک ٹرینڈ جو آیا نا کہ جس میں خادم کا تھیولوجیکل پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ ہونا اور اس کے پاس روابط ہونا زیادہ ضروری ہے. جب سے یہ ایک کرائٹیریا سامنے آئے نا, دیکھیں جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں اور پیسہ آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے تو پھر لکھا زر کی دوستی تو ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے, تو وہ تو پھر معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے. لیکن اگر آپ کے پاس خدمت کا کام ہے اتنا کرنے کے لیے کہ آپ کو سر کھجانے کا موقع نہیں ہے, تو میں ایک دفعہ اسٹیٹس میں تھا تو مجھے ایک نا شخص نے یہ پوچھا کہ شہزاد میں تو سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, اب ود ان 10 سیکنڈز انہیں اس کا جواب دینا ہے. تو میں اپنے اندر یقیناً ذہنی طور پہ تیار بھی اور سوچنے میں پتہ نہیں کیا سوال. کہتا ایک طرف میں تیرے پاس اپرچونٹیز رکھ رہا ہوں اور ایک طرف چاہے تیرے پاس ملینز آف ڈالرز رکھ رہا ہوں, تو کس کو چنے گا؟ تو میرا خیال میرا دوسرے لمحے میں جواب یہ تھا اپرچونٹیز کو. آپ کے پاس کام کرنے کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی تو وہ روپیہ وہ فراہم کرے گا, لیکن اگر آپ کے پاس روپیہ تو ہے, کانٹیکٹس تو ہیں, وسائل تو ہیں, مگر آپ کے کام کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ کا روپیہ کدھر جائے گا؟ یقیناً اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر خادمین کے اندر یہ ایک ریشو بڑھ رہی ہے, دونوں چیزیں میں لوں گا. تو ایک تو یہ, دوسری پرابلم یہ ہے برادر, یہ بھی ایک فیکٹ ہے اور لوگوں کو مجھ سے اتفاق کرنا پڑے گا خادمین, کہ اس میں بہت زیادہ جو گھر کا ماحول ہے نا وہ بھی خادموں کے لیے ناموافق ہو جاتا ہے. بعض بالخصوص ان کی وائفز جو ہے نا وہ شاید کوآپریٹیو نہیں ہوتی. دیکھیں بہت کچھ ہے وہ بحثی ایک خادم, اگر ایک پیسٹر ہے, ایک ایونجلسٹ ہے یا ایک ٹیچر ہے, جو کچھ بھی ہے, مگر وہ ایک مرد ہوتے اپنی بیوی سے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور جب وہ بیویاں ان توقعات پر پورا نہیں اتر پاتی, شاید ان کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے یہ خادم ہے, شادی تو ہوگی, یہ کون صاحب ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے, اس کی گواہی اس کی خدمت خراب ہو جائے گی,
اور گھر کے اندر وہ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ انہیں فراہم نہیں کریں گی تو یقیناً اس صورت میں ابلیس جو ہے وہ ایک بڑی آزمائش لا کے کھڑی کر سکتا ہے، اور کوئی اس میں گر بھی سکتا ہے، کوئی نہیں بھی گر سکتا۔ ہمیں ایسے ایک برڈز آئی ویو اگر ہم لیں، ایک چھوٹا سا بائبل میں سے ایک تجزیہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ واقعہ سمسون کا نظر آتا ہے، بلکہ آدم سے ہم شروع کریں۔ آدم کو بھی ہوا کے ذریعے، عورت کے ذریعے جو ہے وہ گرا گیا، سمسون بھی عورت کے معاملے میں گیا، یوسف عورت سے بچ کر بھاگ گیا، داؤد عورت کے معاملے ہے، اور سلیمان جو ہے وہ بھی خواتین کے معاملے۔ 5 واقعات ہیں ہمارے۔ جب ان 5 معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو ان 5 کے اندر صرف ایک بندہ تھا، یوسف، جو اس آزمائش سے بچ کر نکل گیا۔ باقی 80% چانسز جو نظر آتے ہیں، یعنی 80% لوگ جو ہے وہ ابلیس کے پاس عورت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کسی ایمانداریاں خادم کو گرانے کے لیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی بڑا پکا میں دلیل نہیں دے رہا، میں جب وہ ایک سادہ سا ایک تجزیہ جو ہے ہم کر رہے ہیں، تو ان حالات کے اندر جو ہے جب ابلیس اپنا یہ لاسٹ ویپن یوز کرتا ہے تو 80% چانسز ہوتے ہیں کہ خادم جو ہے وہ مشکل حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جہاں پہ اس کی اپنی خواہشات ہیں، جہاں پہ ابلیس کی ٹیمپٹیشنز ہیں پیدا کی ہوئی، وہیں پہ میں سمجھتا ہوں ان کے لائف پارٹنر کی بھی کمزوریاں ہیں، جن کو ہماری بہنوں کو اور ان کی بیویوں کو جو ہے وہ سمجھنا ہوگا اور اپنے آپ کو وہاں پہ درست حالت میں لانا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ فائز صاحب اس ساری خوبصورت تعلیم کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے۔ آج میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس کو کلوز کرنا چاہوں گا۔ میں آج جس ٹی وی کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اور اسی جگہ پر جب یہاں پر چرچ ہوتا ہے AOC کا، تو وہاں پر میں بھائی فادی جاوید راؤ صاحب کی خوبصورت مثال دینا چاہوں گا۔ موجودہ دور کی مقروحات جو نئی جدت اور نئی شکل کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کا میں نے ایک دفعہ بیان سنا اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چرچ کے پلیٹ فارم پر کسی بھی پرستار یا سال جانے والے کو تب تک کھڑا نہیں کرتا یا موقع نہیں دیتا جب تک میں یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ نئے طور پر پیدا ہو چکا ہے اور اسے پاک روح کا بپتسمہ مل چکا ہے اور وہ خدا کے ساتھ ایک شخصی اور بہتر تعلق میں قائم ہے۔ اور جب اگر پرستار جو خدا کا تخت یا خدا کا مذبح سجاتے ہیں اور جن کی حمد ثنا پر خدا تخت نشیں ہوتا ہے، اگر وہی خدا سے دور ہے، ان کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو کس طرح ایک پوری عبادت میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں یا ہمارے امام پر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اس لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمیں ان میں بھی سنبھل کر بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھائی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنایا کہ انجانے میں ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کو ہم سمجھنے کی غلطیاں ہیں، لیکن وہ ہو جاتی ہیں اور وہ مقروحات میں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہماری عبادت روح اور سچائی سے ہو، اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام پر اپنا دھیان لگانا ہوگا، کیونکہ اس سے بڑا معیار، اس سے بڑی پرکھ یا کسوٹی کوئی اور نہیں ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے JC TV۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔